जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। आपने हमारा किचन सेगमेंट एंजॉय किया होगा और आज जो बनाए हैं शेफ नौरीन ने इतने मजे की। जब स्वीट डिश बनती है, जब डेजर्ट बनता है तो हमारा दिल ललचा जाता है। मुझ जैसे लोग हों जिनको मीठा बहुत पसंद हो, उनकी जो है ना वो आंखें अगर भुजी भुजी होती है तो एकदम से जाग जाते हैं। तो आप लोग अपने घर में ये वाला मीठा जरूर ट्राई कीजिएगा और लुत्फ अंदोज हो जाइएगा। इसी के साथ साथ जनाब, आज हम जब मीठे की बात हो रही है तो खाने पीने की अशिया से ही रिलेटेड बात करना चाहूंगी। दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं। आज हम बात करेंगे सलमान फूड के हवाले से। सिंस 1950, मतलब पाकिस्तान से 3 साल जो है वो छोटे हैं ये सलमान फूड, और जबरदस्त इनकी कारकर्दगी है। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे इनकी चॉकलेट टॉपिंग हो, इनकी हनी टॉपिंग हो, ब्लूबेरी हो, इनकी जो जैम है उसमें चंक्स होते हैं, एप्पल जैम, उसकी तो क्या ही बात है। तो आइए जनाब, बाज़ाब्ता तौर पर इस्तकबाल करते हैं सरफराज अहमद खान साहब का, जो कि कंट्री हेड है और 25 साल का एक्सपीरियंस है उनका। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र है। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान फूड हम सबका फेवरेट, हम सबका मनचाहा, हर दिल की पसंद। मैं चाहती हूँ कि आप ये बताइए सलमान फूड के बारे में कि जब ये आप लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पे इसका एक सोचा होगा कि यार कहाँ से स्टार्ट लिया था। जब 1950 की बात हो रही है तो थोड़ा सा हम जाते हैं अपने पास्ट में और जानते हैं सलमान फूड्स की यादें। दरअसल सलमान फूड जो है 1950 में महमूदुल हसन भट्ट साहब ने इसको स्टार्ट किया, जो इस कंपनी के बानी थे और सलमान साहब के वालिद थे। और उस वक्त जो है सवात में हनी के फार्म हाउस थे और वहाँ से ये स्टार्ट हुआ सलमान। तो हनी में हम अल्हम्दुलिल्लाह पायनियर हैं और पाकिस्तान में सबसे बड़े हनी का काम करने वाले हम लोग हैं। उसके बाद जो है 80s में जाके जो है फिर जैम्स का सिलसिला शुरू हुआ, जो सलमान साहब ने खुद शुरू किया। ठीक है। और हमारे पास जैम की जो क्वालिटी है वो इस तरीके से समझ लें कि उस वक्त चंक्स में जैम कोई नहीं बनाता था। तो हमने पहली दफ़ा जो है वो चंक्स में जैम सलमान साहब ने मुतारिफ करवाया। वेरी गुड। इस बिज़नेस के अंदर सलमान साहब के साथ उनके भाई कामरान भट्ट साहब भी शामिल थे। और अभी पिछले दिनों सलमान साहब का भी इंतकाल हो गया, 2 से 3 साल हो गए, और कामरान साहब का भी इंतकाल हो गया। और उनके इंतकाल के बाद जो है अब उनके साहबजादे कामरान साहब के साहबजादे हसन साहब जो है वो इस वक्त, हसन भट्ट साहब जो है वो मौजूद हैं और बेसिकली फाइनेंस सारा वो देखते हैं। मार्केटिंग जो है हमारा सब्जेक्ट है, जहाँ से मेरा ताल्लुक है, सेल्स और मार्केटिंग, इसको अहमद सलमान भट्ट साहब देखते हैं। ठीक है। और फैक्ट्री के जितने मामलात हैं तो हमारे यहाँ समीर भट्ट साहब हैं, जो समीर सलमान भट्ट साहब जो फैक्ट्री के हवाले से सारे मामलात देखते हैं और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं और कनाडा से पढ़ के आए हैं। वाओ। और माशाल्लाह उनके आने के बाद जो है काफ़ी नई प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सलमान अपनी मंजिलें तय करता हुआ आगे से आगे की जानिब गामज़न है। वेरी गुड, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बहुत खुशी होती है जब आप जैसे जो प्रोडक्ट्स बनाने वाले लोग होते हैं नेक नियति के साथ प्रोडक्ट बनाते हैं। आपके प्रोडक्ट में और जो दूसरे हमारे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है, मैं जानना चाहती हूँ। क्या क्वेश्चन? दरअसल देखें, बात यह है कि किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना वो ये है कि आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में आप ले लें एक दफ़ा, मगर अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है ना तो आप दोबारा उसको नहीं परचेज करते ना। सही है ना? तो हमने कोशिश की कि कोई ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च की जाए कि जो लोगों को पसंद आए और उसकी क्वालिटी हो। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1950 से लेके टिल दिस डेट हम अपनी क्वालिटी की वजह से जाने पहचाने जाते हैं, और जो क्वालिटी शायद हम देते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान कोई भी नहीं देता। चंक्स में जैम हमने मुतारिफ करवाया था और आज भी उसी तरीके के चंक्स में जैम मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह सलमान के जितने भी फ्लेवर्स हैं जैम के, सब में चंक्स मौजूद होता है। जेली में सिर्फ एप्पल जेली में यूज़ वो करते हैं डील, बाकी सारे हमारे जैम्स हैं। इसके अलावा हमारी हनी है, हमारा टॉपिंग्स हैं हमारे पास, पिज़्ज़ा सॉस है। ये भी आपको बताता चलूँ, टॉपिंग में पाकिस्तान में इसमें भी हम पायनियर हैं। पिज़्ज़ा सॉस में भी हम पायनियर हैं। चंकी सालसा, ग्रीन चिली सॉस, पास्ता सॉस, हम पायनियर हैं। और ये सारी चीज़ें जो हमने लॉन्च की हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनकी क्वालिटी है और आज हर बड़ी जगह पे या हर बड़े रेस्टोरेंट की ज़ीनत है ये। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है उसको सेल करते हैं और लोगों की सेहत का ख्याल रखते हैं, जो सबसे बड़ी बात है। शायद कोई इस तरफ सोचता नहीं है, मगर मैं आपको इस करता चलूँ कि बात यह है कि अगर सेहत है तो सब चीज़ें हैं। बेशक। सही है ना? और मेरा लोगों से कहना भी ये होता है कि देखें, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो क्वालिटी प्रोडक्ट खाएं। बिल्कुल।
اور الحمدللہ آپ کبھی بھی سلمان کا نام جو ہے وہ اگر جب کبھی بھی سنیں گی تو آپ کو بالکل یہ کہا جائے گا کہ یہ کوالٹی پروڈکٹ ہے. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹاپنگز کے ذکر کیا آپ نے تو اس میں کتنے فلیورز دستیاب ہیں؟ اس وقت ٹاپنگ میں ہمارے پاس چاکلیٹ ہے, اسٹرابری ہے, بلو بیری ہے, کیرمل ہے اور کافی ٹاپنگ ہے. ٹھیک ہے. ان فیوچر مزید اس میں کچھ چیزیں ایڈ ہونے جائیں گی تو انشاءاللہ جیسے آتی رہیں گی تو آپ لوگ مارکیٹ میں دیکھیں گے. بالکل انشاءاللہ. جیمز کا مجھے بتائیے گا اور جیلی کا بتائیے گا کہ کون کون سے فلیورز اس میں دستیاب ہیں. جیمز میں اس وقت ہمارے پاس جیلی میں خالی ایپل جیلی ہے. جیمز میں ہمارے پاس ایپل جیم ہے, مینگو ہے, مکس فروٹ ہے, پیچ ہے, گاوا ہے اور اسٹرابری ہے, بلیک کرنٹ ہے, چیری ہے. یہ سارے جیم ہمارے پاس اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. انگریڈینٹس کا کس طرح خیال رکھتے ہیں, کس طرح سے بناتے ہیں, ذرا تھوڑا دیکھیں انگریڈینٹس جو ہے بہت اس میں احتیاط کی جاتی ہے کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے سمیر سلمان بٹ صاحب ہیں جو کہ خود فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں اور کینیڈا سے پڑھ کے آئے اور فوڈ کی ڈگری ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی کی. تو ان کا سلسلہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی چیز ایسی یوز نہیں کرتے. ہمارے زیادہ تر انگریڈینٹ جو ہے وہ باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں. اوکے. لوکل بہت کم ہی یوز ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے. چیزیں. بلکہ بعض لوگوں کو شاید سن کے بھی حیرانی ہو کہ ہماری کچھ بوٹلز بھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ہم جو ہنی کے حوالے سے ہیں. واو. یہ سلسلہ. ویری گڈ. ہنی کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کا ہنی, کیونکہ ہم لوگوں کو بڑا ایک تشویش ہوتی ہے, ہم مارکیٹ میں جب شہد ڈھونڈنے جاتے ہیں تو اصلی شہد کون سا ہے, اصلی شہد کون سا ہے, یہ سب کا دماغ میں نا ایک سوال ہوتا ہے. پھر ڈفرینٹ طریقے سے اس کو چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سا اصلی ہے کون سا نکلی ہے. تو میں ذرا سلمان فوڈز کے جو ہے وہ ہنی کے بارے میں جاننا چاہوں گی. دیکھیں ہنی کے حوالے سے جو لوگوں کی مختلف رائے ہیں. کوئی کہتا ہے جی ہاتھ سے چپ کے, کوئی تیلی سے اٹھا کے, کوئی کاغذ میں رکھ کے, ڈفرینٹ طریقے سے لوگ اس کو چیک کرتے ہیں. آئی تھنک مجھے نہیں آئیڈیا کہ کیا ہم, کیونکہ بیسکلی میرا تعلق سیلز سے ہے. ٹھیک ہے. مگر میں جو ہنی سیل کر رہا ہوں الحمدللہ مجھے آل اوور پاکستان ابھی کہیں سے بھی کوئی ایسی کمپلین نہیں آتی ماشاءاللہ ہنی کے حوالے سے. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ کوالٹی کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے چاہے کوئی بھی چیز ہو, اور ہم جو ہے وہ ہنی کے بانیوں میں سے ہیں. تو ہماری آج بھی وہی کوالٹی ہے جو آج سے پہلے تھی. بالکل. اور پاکستان میں جیسے جیسے حالات چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں شاید لوگوں کو اویئرنیس نہ ہو اس حوالے سے کہ دیکھیں ہم بڑی تیزی سے درخت کاٹتے جا رہے ہیں. جی. آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے یہ چیزیں نایاب ہو جائیں گی اور ان کے ریٹس بھی بہت ہائر سائڈ پہ چلے جائیں گے. ابھی ہم جو بھی چیز لیتے ہیں ہنی لیں یا کوئی ابھی جیسے فلڈ کا سلسلہ ہے آپ دیکھ رہی ہیں سارا یہ, تو لوگوں کو ابھی آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنا بڑا فوڈ کرائسس آئے گا اس میں. بالکل آئے لوگوں کے لیے نا, اور چیزیں نایاب ہوتی چلی جائیں گی. ابھی بھی بہت ساری چیزیں نایاب ہو گئی ہیں جو نہیں ملتی. اور ہنی جو ہے یقین کریں کہ جس طریقے سے درخت کٹے ہیں بہت زیادہ ہنی کے حوالے سے پرابلم ہوگا آنے والے وقتوں میں. اوکے. تو اس پر تو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو گورنمنٹ کے لیول پہ ہو سکتی ہیں, پرائیویٹ لیول پہ تو ہم نہیں کر سکتے اس میں کچھ. مگر یہ کہ جیسے آج کل الحمدللہ کوشش ہو رہی ہے کہ جی درخت لگائے جا رہے ہیں اور کمپینز چل رہی ہیں ساری کہ لوگ درخت لگا رہے ہیں اور یہ سارے کام ہو رہے ہیں. اگر اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہو تو انشاءاللہ شاید ہمارے بچوں کا فیوچر بہتر ہو. انشاءاللہ. امید پر دنیا قائم ہے. ہوپ تو رکھنی چاہیے نا آپ کو, یہ تو اچھی بات ہے. یہ جو کنزیومر ایوارڈز ہوئے تھے اس کے بارے میں ماشاءاللہ آپ لوگ ونر تھے, اس کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گی کیسا ایونٹ تھا آپ کو جب یہ ایوارڈ دیا گیا تو آپ کی کیسی فیلنگز تھی؟ 16 کنزیومر چوائس ایوارڈ جو ہے بیسکلی یہ کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان اس کو منعقد کرتی ہے اور چیئرمین کوکب اقبال صاحب جو ہے اس کے روئے روائے ہیں. بہت ہی ماشاءاللہ سے شفیق شخصیت ہیں اور بہت اچھے میری ان سے کیونکہ ملاقات رہتی ہے تو بہت شفیق آدمی ہیں. اور اس ایوارڈ کے لیے انہوں نے جب ہمیں نامینیز میں ہمارا نام آیا تو پی سی میں یہ ہوا تھا جی, اور احمد سلمان بٹ صاحب جو ہے اسلام آباد سے تشریف لائے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ ایوارڈ ریسیو کیا اس دفعہ, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ لوگوں نے ہم پہ بھروسہ کیا اور ہمیں کنزیومر چوائس 16 کنزیومر چوائس ایوارڈ جو ہے وہ ہمیں اس سے نوازا گیا. بالکل ماشاءاللہ. اسی طرح یہ جو کارواں یا رواں دوا رہے ہر سال آپ کو ملے, ہماری دعا ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کووڈ کے حوالے سے, جیسے کہ ہم ذکر کر رہے تھے, آپ نے بتایا آپ کے ورکرز جو ہیں کووڈ میں بھی آپ کے ساتھ تھے اور آپ نے ان کو جو ہے کسی کو بھی جاب سے فائر نہیں کیا. تو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے. جب کووڈ ہوا اور اس وقت جو جس طریقے سے چیزیں ہوئی نا تو بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا جنہوں نے اپنے امپلائز کو جو ہے وہ جاب سے ہٹا دیا یا نہیں سروائیو کر سکے.
مگر الحمدللہ سلمان کارپوریشن میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوا نا. ماشاءاللہ. اور ہماری جتنی مینجمنٹ ہے جس میں میں خاص کر حسن صاحب، احمد صاحب اور سمیر صاحب جو بیسک اس کمپنی کو رن کر رہے ہیں، تینوں افراد، انہوں نے کسی کو جاب سے نہیں نکالا. ماشاءاللہ. بلکہ ہمارے یہاں جو کراچی میں خاص کر ہمارے پاس اسٹاف تھے یا اور دوسری جگہوں پہ اسٹاف تھے، ہم نے ان کو پیسے دے کے گھر بٹھا دیا. واو. صحیح نا. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے اس پروردگار کا کہ آپ یقین کریں کہ ہماری سیلیں بہت ہائر سائٹ پہ چلی گئیں. ماشاءاللہ. مگر اس کووڈ میں ایک سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ ہمارے پاس ہم پروڈکٹ بنا سکتے تھے، مگر اس گورنمنٹ نے جو پابندی لگائی نا چیزوں پہ، انہوں نے فوڈ کو تو کھول دیا جی مگر پیکنگ مٹیریل ہم کہاں سے لاتے؟ بالکل. اس کو پیک کرنے کے لیے بھی تو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا کہ آپ مارکیٹ میں اس کو دو. تو اس وقت بہت سارے لوگوں کو ہم سے بہت شکایتیں ہوئی کہ جی آپ نے ہمیں اسٹاک نہیں دیا. اور کچھ ایسے سلسلے ہوئے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بعض جگہوں پہ جو ہے وہ لوگ پیزا ساس لینے جا رہے ہیں تو پیزا ساس نہیں مل رہا ان کو، چاکلیٹ لینے جا رہے ہیں چاکلیٹ ٹاپنگ نہیں مل رہی، کیونکہ سلسلہ کچھ ایسا شروع ہو گیا تھا، جو بھی کچھ ہو رہا تھا گھر میں ہی لوگ کوکنگ کرنا شروع ہو جی گئے. جی جی بلکہ میرے جیسے لوگوں کا تو وزن بھی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. بالکل. ایسا تو ہے، دیکھا گیا تھا کووڈ کا زمانہ، میں تو کہتی ہوں کہ کبھی انسان یاد ہی نہ کرے. وہ 2 بالکل ایسا سال ہونا ایسے چاہیے. تھے، ہم سب جو ہے نفسیاتی مریض ہو گئے تھے، ایک دوسرے کو گیلریز میں سے دیکھتے تھے اور کہیں نہ آنا تھا نہ جانا تھا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان دنوں سے ہم لوگ باہر واپس آ گئے. مارکیٹ میں بہت سی چیزیں، بہت سے پروڈکٹس ہوتے ہیں. سلمان فوڈز اپنے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنا نام برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا کرتا ہے؟ دیکھیں جی، مارکیٹ میں ڈفرینٹ پروڈکٹ اویلیبل ہیں اور میں آپ کو تھوڑا سا تصحیح کرتا چلوں، معیار کو بہتر نہیں، الحمدللہ بہت بہتر کیا ہوا ہے سلمان نے، ہمارا بہت بہتر معیار ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کا معیار اچھا نہیں ہے، نہیں، سب اپنی جگہ جو ہے وہ بہتر کام کر رہے ہیں اور دوسری کمپنیز بھی ہیں جو کام کر رہی ہیں اور الحمدللہ اچھا ہی کام کر رہی ہوں گی. مگر میں اپنی بات کروں اگر تو ہم دن بہ دن اس کوشش میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بہتر سے بہتر چیز کو کیا جا سکے اس کو کریں. آنے والے دنوں میں ہماری کوشش ہے جو نئی پروڈکٹس ہماری لانچ ہونے جا رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ مارکیٹ میں ان کو دیکھیں گے بھی کہ وہ بھی اسی معیار کی ہوں جو اس وقت ہم پروڈکٹ دے رہے ہیں. ان کا جو معیار ہے اسی طریقے کی پروڈکٹ ہم مارکیٹ میں لانچ کریں جس میں لوگوں کی ایکسیپٹنس ہو اور لوگ اس کو پسند کریں. بالکل. جس طرح مہنگائی کا جن بے قابو ہے، سب کو پریشان کیا ہوا ہے اس مہنگائی نے، کیا آپ لوگ بھی اس مہنگائی سے متاثر ہوئے؟ اوبیسلی کیونکہ ہم بھی اسی کا پارٹ ہیں. اور مہنگائی آپ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے ساتھ تو بہت زیادہ پرابلم ہے چیزوں میں، بالکل. کیونکہ ہمیں پورے سال کی چیزیں جو ہیں وہ لینی ہوتی ہیں، چاہے وہ باٹلز ہوں یا دوسری چیزیں ہوں. اور یقین کریں کہ جب ہم پرچیزنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ اس طریقے کا سلسلہ ہوتا ہے کہ ہمیں پچھلے 1 سال میں ہم نے کوئی ریٹ نہیں بڑھائے، جبکہ بہت ساری کمپنیز کے ڈفرینٹ ریٹ بڑھتے رہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے ریٹ اپنے انکریز کیے جو ہماری مجبوری تھی. مگر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس 1 سال کے اندر چیزیں کتنی تیزی سے بڑھیں، پیٹرول ریٹ کہاں چلا گیا، اس کے باوجود کمپنی نے ریٹ نہیں بڑھایا اور ہم کوشش کرتے رہے کہ ہم سروائیو کریں. مگر ایک وقت ایسا ہے کہ ہمارے لیے پاسبل نہیں رہا کہ اب ہم چیزیں اس ریٹ پہ لوگوں کو دے سکیں، بالکل. تو پھر ہمیں ریٹ بڑھانے پڑے. مگر سب سے بڑا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمیں ساری چیزیں اسٹاک میں رکھنی ہوتی ہیں. جب پیٹرول کا ریٹ بڑھتا ہے یا بجلی کا ریٹ بڑھتا ہے یا گیس کا ریٹ بڑھتا ہے تو ہم ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے ریٹ بڑھا دیں اور وہ بوجھ کنزیومر پہ ڈال دیں. بالکل. تو کوشش ہوتی ہے کہ جی چیزوں کو بہتر سے بہتر کر سکیں اور یہ بھی کوشش رہتی ہے کہ جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ لوگوں کو آن ٹائم اویلیبل ہو اور ان کو مارکیٹ میں وہ چیز ملے جس کی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. مگر آج کل ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کیونکہ انگریڈینٹس کا بڑا مسئلہ رہتا ہے، باہر سے امپورٹ کرنے پڑتے ہیں اور اس میں کافی آج کل پرابلم رہنے لگا ہے ہمیں اس حوالے سے. بہرحال کوشش اپنی جاری ہے، چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمانے والا ہے. بے شک، نیت صاف تو منزل آسان. اسی پہ ہی ہم لوگ مسلمانوں کا جو ہے وہ رد عمل رہتا ہے اور اس پہ ہم لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب آپ کی نیت صاف ہے تو آپ کی منزل آسانی کی طرف ہے. سلمان فوڈز کے حوالے سے جاننا چاہوں گی، ہارٹ آف ایوری ہوم، ہر دل میں بستا ہے سلمان فوڈ. اس کے جو پروڈکٹس ہیں کسی پہ ہم نے بات کر لی، آپ کی مینگو جو چٹنی ہے اس پہ بات کرنا رہ گیا ہے، اس کے بارے میں اس کی خصوصیات ذرا بیان کیجیے گا. مینگو چٹنی میں آپ کو بتاؤں جب لانچ ہوئی کراچی میں ہمارے پاس آئی تو اس وقت میں ہم نے فرسٹ ٹائم جب اس کو آفس میں ہی ہم نے یوز کیا تو لٹرلی اس کا جو ٹیسٹ ہے نا، وہ ایک زمانے میں نانی دادی جو گھر میں چٹنی بناتی تھیں جی 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 وہ فلیور جو ہے وہ مجھے
فیل ہوا کہ یہ وہ فلیور ہے. واو. اور میں نے آج تک جب کبھی بھی کسی کو مینگو چٹنی ریکمینڈ کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ٹیسٹ ریوائو ہو جاتا ہے جو بڑے ہمارے بناتے تھے اس کو. تو سلمان صاحب نے بڑی محنت سے اس پروڈکٹ کو لانچ کیا اور الحمدللہ مارکیٹ میں بہت اچھی اس کی کوریج ہے اور کافی اچھی سیل بھی ہے اس کی. بالکل. جو بھی لوگ جو ہیں وہ مارکیٹ میں جانا چاہیں لینا چاہیں سب جگہ اویلیبل ہے سلمان فوڈ؟ دیکھیں الحمدللہ کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہم مارکیٹ میں دے رہے ہیں اس کو ہر جگہ اویلیبل کریں, مگر پھر بھی یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ چیزیں بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس نا. ٹھیک ہے. ہر شاپ جو ہے وہ تمام چیزیں نہیں رکھتی. بالکل. مگر میں نام لیتا چلوں امتیاز اسٹور پہ ہماری تقریباً ساری چیزیں اویلیبل ہیں. امتیاز کی جتنی برانچز ہیں, چیز ہے, امتیاز ہے, ناہید ہے اور جتنی شاپس ہیں ان پہ تقریباً چیزیں اویلیبل ہیں ہماری. اوکے. سب سے زیادہ سلمان فوڈس کی کون سی ایسی چیز ہے جو پبلک کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اور آپ جو ہے بنا بنا کے تھک جاتے ہیں اور پبلک کی طرف سے ڈیمانڈ آتی رہتی ہے؟ کیا کہتے ہیں, اگر میں کہوں تو شاید آپ ایگری نہ کریں. الحمدللہ ہمارے پاس تمام پروڈکٹس کا یہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے اس پر. ویری گڈ. کیونکہ دیکھیں کوالٹی اگر آپ کی اچھی ہوگی نا, میں کہتی ہوں پرائز آپ بھلے انکریز کر دیں پرائز سے, کیونکہ آج کل زمانہ ایسا ہے سب کو جو ہے پرائز بڑھانے پڑتے ہیں, ساری کمپنیز کا سب کا مشکل حال ہے, لیکن کوالٹی پہ کمپرومائز کنزیومر یہی چاہتا ہے کہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہ ہو. دیکھیں یقین کریں کہ لاسٹ ابھی جب ہم نے پرائز بڑھائے اس سے پہلے بہت مشکل ہو گیا تھا سروائیو کرنا, تو بحالت مجبوری بڑھائے, ورنہ کمپنی کا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا کہ سال میں 3-4 دفعہ پرائز بڑھا دو. ڈفرینٹ کمپنیز کے پرائز میں نے دیکھے, ان کی اپنی کچھ چیزیں ہیں کہ وہ اس کو پرائز کو بڑھاتے رہتے ہیں, مگر ہم نے نہیں بڑھائے پرائز اور ہم انہی پرائز پہ چلتے رہے. یہاں پر یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ بیسکلی سلمانس کی جتنے جیمز ہیں اور جیلی ہے, دیکھیں مارکیٹ میں اگر آپ کمپیئر کرنے جائیں نا تو گرامج کا بھی فرق ہے. ہم 450 گرام دیتے ہیں. صحیح نا, تو اور لوگوں کا بھی ہے 450 گرام, ایسا نہیں ہے کہ خالی ہمارا ہی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ چنکس میں بہت کم لوگ جیمز بنانے والے ہیں پاکستان میں, اور ہم جو ہے اس کے بانیوں میں سے ہیں. تو میری اکثر کسٹمر کو یہ سیشن ہوتا ہے کہ جب آپ چیز لینے ہی جا رہے ہیں اور پیسے خرچ کر رہے ہیں اور دے رہے ہیں پیسے, تو پھر اچھی چیز لیں. بالکل. اور الحمدللہ ہمارا جو کسٹمر ہے, میں یہ کہوں کہ ہم ایک سلو پوائزن دیتے ہیں اور لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, تو وہ غلط نہ ہوگا. ہمارا کسٹمر ہمارے پاس ہے الحمدللہ. بالکل صحیح بات ہے, یہ اچھی بات ہے. آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں سلمان فوڈ؟ جی بالکل, دراز پہ اویلیبل. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری سائٹس ہیں, میں انفیکٹ نام مجھے یاد نہیں ہے, مگر آن لائن اویلیبل ہے سلمان. ٹھیک ہے. آن لائن میں بھی وہی پرائس ریٹ ہوتے ہیں جو کہ مارکیٹ میں؟ جی ہاں, تقریباً وہی ریٹ ہے. ٹھیک ہے. سلمان فوڈ کے حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ اب آئندہ کے 5 سال آپ کے یا 1-2 سال میں کون سے ایسے پروڈکٹس لے کے آنے والے ہیں آپ لوگ, جو بھلے آپ ریویل نہ کریں لیکن تھوڑا سا اشارہ دے دیں تو ہمیں اچھا ہو جائے گا. آنے والے وقتوں میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیرپ میں ہمارا ارادہ ہے کہ مزید کچھ ایکسٹینشن کریں اس میں. اوکے. اور انشاءاللہ لوگ بہتر ہی دیکھیں گے, بہتر چیز ہی ان کو ملے گی انشاءاللہ. اور دوسرا سب سے بڑا ایک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جتنے میرے پاس سیرپ ہیں, کیرمل ہے, اسٹرابری, بلو بیری, چاکلیٹ, کافی ٹاپنگ, تو جتنے آپ کو یہ مارکیٹ میں یا انسٹیٹیوشن میں یہ نظر آئیں گے, تمام بڑی بڑے ہوٹل, کیٹرنگ, ریسٹورانٹ جتنے ہیں وہ اب سب یہ یوز کرتے ہیں. تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کسٹمر دن بہ دن بڑھ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی چیز جو شاید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت تیزی سے ہماری ایک پروڈکٹ باربیکیو سوس, بڑی تیزی سے اس نے رن کیا اور بہت اچھی کوریج ہمیں ملی. ابھی اس کی چنکی سالسا ہے اور ٹماٹو پیوری ہے, گرین چلی سالسا. تو یہ ساری چیزیں پہلے ان کی جو ایکسیپٹنس تھی وہ کم تھی, اب بہت تیزی سے ایک دم ہائر سائڈ پہ چلی گئی. واو, دیٹس ویری نائس. ہم تو دعا گو ہیں کہ آپ اسی طرح سے ترقی کی طرف گامزن رہیں اور سلمان فوڈ جیسے آج تک اپنا کام جو ہے وہ دکھاتا گیا, دلوں میں راج کرتا گیا, آگے بھی انشاءاللہ ایسے ہی رہے. سلمان فوڈز کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ کچھ سالوں میں آپ لوگ جو ہے وہ لانچ کرنے والے ہیں. کوئی ایسا پروڈکٹ آج تک بنایا جو آپ نے بنایا اور جو ہے پھر آپ نے سوچا کہ نہیں اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں, اب اس کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم نے ایکسکیوزیبل جیم نکالا. ٹھیک ہے. اور باہر مختلف کیا کہتے ہیں جگہوں پہ آپ دیکھیں ایکسکیوزیبل جیم آتا ہے, لوگ اس کو ایکسکیوز کر کے اور بریڈ پہ لگاتے ہیں, مگر پاکستان میں اس کی مارکیٹ نظر نہیں آئی. ٹھیک ہے. وہ ہمیں لانچ کرنے کے بعد جو ہے دوبارہ ہم نے اس کو واپس لیا پروڈکٹ کو. اور اس کے علاوہ ہماری کچھ پروڈکٹس ایسی بھی ہیں کیا کہتے ہیں جو
لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور انسٹیٹیوشنز میں یوز ہوتی ہیں. جی بہت سارے انسٹیٹیوٹس میں جاتی ہیں اور بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں. ہمارا ایک پروڈکٹ ہے اسٹرابری سینڈی, وہ یوز ہوتا ہے شیکس کے اندر. اوکے اس کی 3.4 kg کی بوٹل آتی ہے ہماری. ٹیسٹی ساس ہے ہمارا, اور بلیک کرنٹ کی سنڈی ہے, مینگو سنڈی ہے, پیچ سنڈی ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی یوز ہوتی ہیں. اوکے الحمدللہ بہت اچھے اور بڑے شیفs جتنے بھی ہیں آپ کے یہاں جو شیف تھے, یہ بھی ڈفرینٹ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں. ویری گڈ, زبردست ہو گیا. ٹاپنگس کے حوالے سے جاننا چاہوں گی, جیسے آپ کی ٹاپنگ ہے بہت زبردست ہوتی ہے, چاکلیٹ ٹاپنگ. ایک مارکیٹ میں بہت بڑا برانڈ ہے سلمان's فوڈ, اس کی ٹکر پہ بلکہ اس سے زبردست قسم کی ٹاپنگ اب ہمیں دے رہا ہے. تو کیا ہمیں پرائز ریٹس کا کس طرح سے خیال آپ لوگ رکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے مہنگائی ہے, تو کنزیومر کے لیے سوچتے ہیں کہ بھائی ان کی پرائز رینج میں آ جائے چیز؟ صاحب پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں, جو چیز میں مارکیٹ میں دے رہا ہوں ٹاپنگز میں, اس میں پاکستان میں پائنیئر ہوں. واو, یہ امپورٹڈ ہی آتی ہے, لوکل نہیں آتی کوئی. اوکے پاکستان میں فرسٹ ٹائم بنانے والے بھی ہم ہی ہیں. کوئی میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ ہنی ہے, تو ہنی میں ہم پائنیئر ہیں. بالکل. آپ باربیکیو ساس کی بات کریں, ہم پائنیئر ہیں. آپ کسی اور پروڈکٹ جو سالسا ہے یا جیمز میں چنکس کا سوال ہے, تو اس میں ہم پائنیئر ہیں. تو اسی طریقے سے ٹاپنگز جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ امپورٹڈ تو آتی تھی, لوکل میں کوئی نہیں تھی. جی صحیح نا. تو لوکل میں ایک مشہور کمپنی ہے, وہ بھی بناتے ہیں بھی, اور ہمارے پاس بھی ہے. اور اب تو بہت ساری کمپنیاں اس میں آ گئی ہیں, ایرانی بھی آتی ہیں یہاں پر. تو مگر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, شکر ہے کہ ہمارے پاس ایک کوالٹی ہے اور اسی کوالٹی کو لے کے چل رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ایکسیپٹنس ہے مارکیٹ کی اور بہت اچھی سیل ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ اللہ. کا بڑا شکر ہے. پورے ملک میں جو ہے سلمان's فوڈ جو ہے وہ اویلیبل ہے ایزیلی؟ الحمدللہ پورے ملک میں سلمان فوڈز اویلیبل ہے, اور ملک سے باہر بھی اویلیبل ہے. یو ایس میں بھی اویلیبل ہے, آن لائن اسٹور ہے. کینیڈا میں بھی اویلیبل ہے الحمدللہ. کینیڈا بھی ہم نے ریسنٹلی کی ہے, اور اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ میں اویلیبل ہے. ماشاءاللہ. تو میں اپنے کسٹمرز کو کہوں گا کہ اب کوشش ہماری یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھیں. انشاءاللہ ہر سال گلف فوڈ میں ہم شرکت کرتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ ملک سے باہر جو ہمیں کسٹمر ملیں ان کو بھی کوشش کریں کہ وہ ہماری پروڈکٹ کو یوز کریں. بالکل, جب ایک کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے, کوئی اچھی چیز آپ کو مارکیٹ میں مل رہی ہوتی ہے, پرائز ریٹ بھی آپ کی جو ہے پہنچ تک ہوتے ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ یوز کر کے دیکھیں. سلمان's فوڈ ہر گھر میں ویسے تو ہوتا ہے, میں بھی جو ہے ان کی ایپل جیلی جو ہے وہ میں یوز کر چکی ہوں, ٹیسٹ بھی کر چکی ہوں, اور آج بھی جو ہمارے جو گفٹس لے کے آئے ہیں سرفراز صاحب ہمارے لیے, وہ بھی ہم ٹیسٹ کریں گے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اویلیبل. پھر اور چیزیں ہمیں پتہ چل جائیں گی کہ ٹیسٹ میں جو ہے وہ مزہ دوبالا ہو جائے گا. ویسے بھی خواتین خاصا جو ہے نا وہ یہ گھریلو کام جب ہم لوگ کرتے ہیں, گھر میں جب بنا رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے کچن کی زینت ہونی چاہیے سلمان's فوڈ. جو بات ہے بالکل. پیزا ساس, ہمیں گھر میں پیزا بنانا ہے تو آپ پیزا ساس کا استعمال کریں, آپ سالسا ساس کا استعمال کریں. ٹومیٹو پیوری, ٹماٹر اتنے مہنگے ہو گئے تھے بیچ میں, تو آپ کو یہ ہو رہا ہو باہر جانے میں پرابلم ہے, آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب ٹماٹر مہنگے ہو گئے تو ہم اپنی پروڈکٹ کو اسی ریٹ پہ سیل کر رہے ہیں. بالکل, یہ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ دیکھیں آپ جب ٹماٹر سے ہی بنتی ہے ٹماٹر پیوری, تو اگر آپ وہ ساس کا استعمال کریں گے اپنے کھانوں میں تو آپ کو لذت بھی ملے گی اور آپ کے ہسبینڈ بھی خوش ہو جائیں گے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کفایت شواری سے چلو بیگم, تم کتنا خرچہ کرواتی ہو. تو پھر سلمان's فوڈ کے پاس جائیں اور آپ پہ زندگی کا لطف اٹھائیں. میں جاننا چاہتی ہوں کہ مزید آپ لوگ جو ہے ٹاپنگز وغیرہ جو چیزیں بناتے ہیں, کون جو ہے یہ چیز جیسے اپروول لے کے آتا ہے, کون جو ہے انوینٹ کرتا ہے آئیڈیا کہ اب ہمیں اس طرف بڑھنا ہے, یا کوئی نیا پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں جب تک سلمان صاحب یاد تھے تو ایک تو میں تھوڑا سا بتاتا بھی چلوں آپ کو کہ کیونکہ میں اس کمپنی میں 25 سال سے ہوں, سلمان کارپوریشن کا حصہ ہوں. میں نے محمود الحسن بٹ صاحب کے ساتھ تو کام نہیں کیا جو بانی تھے اس کمپنی کے, مگر میں نے سلمان صاحب کے ساتھ اور کامران صاحب کے ساتھ کام کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یقین کریں جسٹ لائک فادر. ماشاءاللہ. صحیح نا. میں نے ایسے کام کیا ہے کہ ان کے بچوں کی طرح ان کے ساتھ کام کیا ہے, اور آج میں اس کمپنی میں ان کے بچوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں, تو مجھے کبھی فیل نہیں ہوا کہ میں اپنی فیملی میں نہیں ہوں. مجھے فیل ہوتا ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ کام کر رہا ہوں, اور بہت اچھا وقت گزرا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ سلمان صاحب نے بڑی چیزیں ہمیں سکھائیں, کامران صاحب نے سکھائیں. یقین کریں بعض دفعہ مطلب جس طرح وہ ہمیں ٹریٹ کرتے تھے نا, ایسے لگتا تھا کہ ہم اپنے فادر سے بات کر رہے ہیں. واو. اچھا برا وقت سب کے ساتھ ہوتا ہے, اور چیزیں
آدمی کو سیکھنے کو بھی ملتی ہیں، مگر اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ کام کر رہے ہوں کہ جو آپ کا خیال بھی رکھ رہا ہو اور آپ کو اپنی اولاد کی طرح لے کے چل رہا ہو، تو پھر کام کرنے کا مزہ آتا ہے. بالکل یہی وجہ ہے کہ میرے 25 سال کس طرح گزر گئے مجھے پتہ نہیں چلا. نہیں چلا، اور کامیابی بھی انہی لوگوں کی قدم چومتی ہے جو اس طرح بالکل ایسا ہی ہے. آج میں حسن بٹ صاحب ہیں، احمد سلمان بٹ صاحب ہیں، سمیر صاحب ہیں، میں ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور پورا موقع دیتے ہیں کام کو کھل کے کرنے کا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اور اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے اس رب کا کہ بہت بہتر کام ہو رہا ہے. اور جہاں تک انوویشن کی آپ نے بات کی، تو جب سلمان صاحب حیات تھے تو وہ اکثر ملک سے باہر رہتے تھے، ٹھیک ہے، اور ڈفرینٹ آئیڈیاز جو ہے ان کے پاس ہوتے تھے. جس زمانے میں انہوں نے یقین کریں کہ ٹاپنگ لانچ کی نا، تو میں موجود تھا، تو میں ان سے کہتا تھا کہ یہ کون لے گا. اور شاید ہم نے ہر پروڈکٹ کے اندر بڑی اسٹرگل کی. جیم ایک زمانے میں جب سلمان صاحب نے بنایا، تو میں اس زمانے میں کیا کہتے ہیں کمپنی میں نیا نیا آیا تھا، تو میں اکثر سنتا تھا کہ سلمان صاحب کہتے میں نے بنایا، مارکیٹ سے واپس آ گیا، مجھے چھپانا پڑا. لوگ کہتے تھے کہ یہ تو مربع ہے، کیونکہ اس میں فوڈ اتنا زیادہ ہوتا تھا. پھر انہوں نے ایک مشین امپورٹ کی اور فوڈ کے پیسز جو ہے وہ چھوٹے کیے اس سے. تو آج بھی الحمدللہ چنکس ہیں جیم کے اندر، مگر انہوں نے پھر چیزیں مزید بڑھاتے ہی چلے گئے، اور انہی کے سارے آئیڈیاز تھے، وہی سب چیزیں لے کے چلتے تھے. آج جو ہے اگر آپ بات کریں کہ یہ آئیڈیاز، تو اس میں حسن صاحب، احمد صاحب، سمیر صاحب، انہی لوگوں کا حصہ ہے. میں ان کے ساتھ موجود ہوں. ڈفرینٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں، ہم بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اور پھر پروڈکٹ کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر پروڈکٹ بنانا اور لانچ کرنا، اس کو پھر لے کے چلنا آج آسان نہیں، بالکل صحیح بات. بہت مشکل ہے. کیونکہ اب جو ہے وہ انگریڈینٹ کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے یا پیکنگ مٹیریل کے حوالے سے کاسٹ بہت ہائی سائڈ پہ چلی گئی ہیں چیزوں کی. مشکل ہے سب کے لیے، سروائیو کرنا مشکل ہے، چاہے وہ کنزیومر ہو چاہے آپ بنانے والے ہوں. اچھا، کتنے امپلائیز جو ہیں آپ کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں ابھی؟ تقریباً میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے وہ 450-500 لوگ ہیں ہمارے ماشاءاللہ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر. اور الحمدللہ جو ہمارے یہاں اونرز ہیں وہ خیال کر رہے ہوتے ہیں، بے انتہا خیال کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ہمارا جو ایک آفس ماحول اور کمپنی کے اندر کا ماحول ہے وہ شاید اور لوگوں سے بڑا ڈفرینٹ ہے. ماشاءاللہ، یہاں امپلائیز کا جو ہے وہ بڑا خیال رکھا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا بھی کہ کووڈ میں بہت زیادہ خیال رکھا گیا اور سب کے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا گیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں بہت بہتر ہیں، مالک کا احسان ہے، اور شاید اللہ میاں اسی لیے آپ کے لیے کامیابی کی راہ کھول دیتا ہے. سلمان صاحب اور کامران صاحب کی ڈیتھ کے بعد یہ کینیڈا میں تھے، حسن صاحب، احمد صاحب، سمیر صاحب. تو جب یہ واپس آئے اور انہوں نے انہی کے دور میں جوائن کیا، سن 2010 میں احمد صاحب نے جوائن کیا، تو میں اس وقت موجود تھا یہاں پہ. مگر یقین کریں کہ ہمیں فیل نہیں ہوا کہ کیا کہتے ہیں کوئی نئے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ابھی بھی جب یہ 16 کنزیومر چوائس ایوارڈ ہوا تو وہ خود تشریف لائے تھے یہاں پہ کراچی، اور بڑا ماشاءاللہ سے، کیونکہ ہمارے تینوں حضرات بڑے اسمارٹ اور خوبصورت سے ماشاءاللہ. تو بڑی جو ہے وہ ایک چینل پہ بیٹھے ہیں، ہم تو بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ماڈل ہے کوئی یہ، ہمارے سی ای او ہیں یہ. ویری گڈ. تو اللہ کا شکر ہے کہ تینوں افراد اچھے خوبصورت لوگ ہیں، اور مگر میڈیا پہ نہیں آتے وہ لوگ. احمد صاحب کیونکہ اس سارے پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ضرور میڈیا پہ آتے ہیں، شاید ایک ہی دفعہ بھی انہوں آئے ہیں. مگر اب جو ہے وہ آنے والے دنوں میں جو ہے مختلف اخبارات میں ان کے انٹرویو بھی ہیں، اور کچھ میگزینز میں بھی ان کے انٹرویو آ رہے ہیں. تو بہت اچھا چینج بھی ہے، ایک یہ کہہ لیں کہ وہ آگے آئے اور انہوں نے آگے چیزوں کو سنبھالا، بہتر کیا. سلمان فوڈز کے حوالے سے کمرشلز وغیرہ آپ لوگ جو ہے وہ بنواتے ہیں، اس کے بارے میں وہ سب چیزیں کون مینیج کرتا ہے؟ دراصل اس کے لیے بھی ہماری ایک پوری ٹیم ہے، علیحدہ سے ورکنگ کرتی ہے، فیس بک پیج آپریٹ کرتی ہے اور دوسری چیزیں، یہ ساری چیزیں. کمرشل ابھی تک کوئی ہم نے ٹی وی کمرشل نہیں دیا. سلمان کا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم جتنا پیسہ شاید کوالٹی پہ لگاتے ہیں، ہم جو ہے وہ پبلسٹی پہ اتنا پیسہ نہیں لگاتے. بہت اچھی بات. یقین کریں کہ میں جب کبھی بھی جہاں بھی میرا جانا ہوتا ہے کسی چینل پہ یا جہاں کہیں بھی میں کسی محفل میں بیٹھا ہوتا ہوں یا کسی میٹنگ میں بیٹھا ہوتا ہوں، تو جب میں کبھی کسی سے بات کرتا ہوں تو مجھے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارا کسٹمر ہے. واو.
ये ابھی آپ سے بھی بات ہوئی تو آپ نے کیا جواب دیا؟ بالکل کتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ ہاں میں نے یہ چیز جو ہے وہ ٹیسٹ کی ہوئی ہے اور مجھے خواہش ہے کہ میں اور چیزیں بھی ٹیسٹ کروں. اچھا لگتا ہے نا. یہ فوڈز پروڈکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ہر گھر کی تو یہ زینت ہونے ہی چاہیے. کچنز میں ہم خواتین کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ مطلب آپ پرائز ریٹ کا کس طرح سے خیال رکھتے ہیں, کیونکہ مہنگائی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ بہت ہی ہم نے جو ہے ریٹ ایک سال میں نہیں بڑھائے. اس وقت کیا سلمان فوڈ نے سفر کیا, کیونکہ ایک کمپنی بنا تو چیز مہنگی رہی ہے لیکن اپنے نام کو جو ہے وہ ایک بات جو ہے کمپلیٹ کرنے کے لیے اپنی کنزیومرز کا اتنا سوچ رہی ہے کہ پرائز ریٹ نہیں بڑھا رہی. دیکھیں الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بعض دفعہ ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جیت اس شخص کی ہے جس کے پاس پروڈکٹ ہے. بالکل. اگر آپ کے پاس پروڈکٹ بیچنے کے لیے ہے نا تو آپ مارکیٹ میں کچھ دے سکتے ہیں, مگر اگر آپ کے پاس بنانے کے لیے پروڈکٹ ہی نہیں ہے, پیچھے سے انگریڈینٹس نہیں ملتے, بہت سارے پرابلم ہمارے ساتھ بھی ہیں. ابھی بھی کچھ پروڈکٹس ہماری شارٹ ہو جاتی ہیں مارکیٹ میں. اوکے. مگر بات یہ ہے کہ اسی دائرے میں رہتے ہوئے اور چیزوں کو پرووائڈ کرنا, اس کی ہم نے پوری کوشش کی. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابھی ریسنٹلی جب بحالت مجبوری ہم بیٹھے سارے اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں یار اب ہمارے لیے پاسبل نہیں رہا کہ ہم اگر اس ریٹ پہ بیٹھیں گے, اس ریٹ پہ اس چیز کو بیچیں گے تو بہت زیادہ لاسز اٹھائیں گے. بالکل. تو کوشش کی کہ پھر اس کو ایک مناسب ریٹ پہ لے کے جایا جائے اور الحمدللہ کر رہے ہیں کوشش. مارکیٹ میں ریٹ امپلیمنٹ ہو گیا ہے کسی حد تک اور چیزیں چل رہی ہیں. مگر ڈفرینٹ کمپنیوں کی اگر بات کروں تو جو پیٹرول یا گیس یا بجلی کا ریٹ بڑھتا ہے تو اس میں تو کسی کا بھی قصور نہیں ہے, کیونکہ جب آپ کو پیچھے سے چیزیں ہائر سائڈ پہ چلی جاتی ہیں تو آپ کو ریٹ تو آبویسلی بڑھانے ہی پڑتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ کوالٹی پروڈکٹ دیتے ہوئے ابھی بھی جس ریٹ پہ ہم دے رہے ہیں میرے حساب سے تو بہت اچھے ریٹس ہیں مارکیٹ میں. جس ریٹ پہ ہم پروڈکٹ لوگوں کو دے رہے ہیں, کوالٹی پروڈکٹ دے رہے ہیں, اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ پروڈکٹ ہماری جو ہے جتنا بہتر سے بہتر کوالٹی پہ جا سکیں اس کو کر رہے ہیں. آنے والی پروڈکٹ بھی آپ کو اسی طریقے سے ملیں گی کہ اسی کوالٹی کی پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کو دی جائیں گی انشاءاللہ. جو باٹلز ہمیں دکھائی دے رہی ہیں پکچرز میں, اس میں جو اب یہاں پہ اسٹڈی پہ بھی لگی ہوئی ہے, اسی باٹل میں یہ میسر ہوتی ہے یا اس سے بڑے سائز میں بھی مل سکتی ہے؟ دیکھیں جیم جو ہے ہمارا 450 گرامز میں ہے, 900 گرامز میں ہے, 2 kg میں ہے, 5 kg میں ہے. اوکے. مگر اس میں صرف ڈفرینس اس طریقے سے ہے کہ جو بلک پیکنگ ہوتی ہے 5 kg کی, اس میں صرف اسٹرابری اور بلینک کرنٹ جو ہے جو چنکس جیم ہے وہ ہم دیتے ہیں. باقی ایپل مینگو مارملیٹ جو ہے وہ پلین میں کنورٹ ہو جاتا ہے کیونکہ بیکری کا یوزیج جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے تھوڑا سا. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ بات کریں تو ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہے ٹیسٹی ساس ہے, باربیکیو ساس ہے, یہ بھی ہمارے پاس بلک میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اب تو کیونکہ انسٹیٹیوشن میں بلک کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے چیزوں کی, ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹی بوٹل سے بلک پہ چلے جائیں جی. تو اس کے لیے یہ پیکنگ کرنا پڑتی ہے. مگر ٹاپنگز جو ہے اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس میں بلک پہ نہیں جایا جا سکتا. بلک میں نہیں جایا جا سکتا. تو اس کے لیے ناظرین جن کو بلک میں چاہیے وہ 2 3 4 5 6 یا 12 ایک ساتھ ٹاپنگز کی بوٹل خرید لے اور اپنے پاس جو ہے وہ بآسانی جو ہے میسر کر لے. اسی کے ساتھ ساتھ بہت ہی اہم ایک سوال میرے دماغ میں آیا تھا, وہ اچانک سے اڑ گیا, پتہ نہیں کیا پوچھنے والی تھی میں آپ سے سرفراز بھائی, اور میرے دماغ سے نکل گیا. خیر, سلمان فوڈز ہم لوگ سنس 1950 سے جو ہے وہ کھا رہے ہیں. آپ کا 25 سالہ ایکسپیرینس اگر میں جاننا چاہوں تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے جو ہمارے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کریں گے؟ میں آپ کو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاتا چلوں. میں پاک سوئس سے ڈائز اینڈ مولڈ ڈیزائننگ سے ڈپلوما ہوں اور پلاسٹک ٹیکنالوجی سینٹر سے کو پالیمر میں بھی میں نے ڈپلوما کیا ہوا ہے اور بیسکلی گریجویٹ ہوں. اس کے علاوہ جو ہے میں نے ڈفرینٹ کورسز کیے میں, ہوٹل مینجمنٹ اور دوسرے کورسز. میں اس سے پہلے رفان میں رہا, نیسلے پاکستان میں رہا اور حلیب فوڈز میں رہا, اور بڑی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے وہاں پہ بہت اچھے لوگ ملے. میں کچھ لوگوں کا جو ہے وہ نام بھی لینا چاہتا ہوں. میرے بڑے بھائی افتخار انور صاحب جو ہے وہ رفان فوڈ میں ہوتے تھے, انہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا. اوکے. پھر میرے یہاں وہاں پہ ایک بہت ہی شفیق اور عزیز ہمارے ایک جسے کہہ لیں کہ استاد کہہ لیں یا جو کچھ کہہ لیں, تنویر ہاشمی صاحب ہوتے تھے رفان میں, تو انہوں نے بڑی گائیڈ لائن دی. پھر اس کے بعد جب میں حلیب فوڈ میں آیا تو یہاں پر آج بھی میرے بہت اچھے سمجھ لیں استادوں میں سے ہیں تنویر ہاشمی صاحب, سلیم خان صاحب, ایک بڑی مشہور کمپنی ایکسائڈ ڈی جی ایم ہے آج اس کے, وہ سلیم خان صاحب, اور تنویر ہاشمی صاحب ڈالڈا فوڈز میں ہوتے تھے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہے, وہاں سے ریٹائر ہوئے ہیں.
تو ان لوگوں کا ساتھ رہا, انہوں نے بہت کچھ سکھایا. پھر جب 25 سال اس کے بعد سلمان کا حصہ بنا, تو سلمان صاحب نے اور کامران صاحب نے اتنا کچھ سکھایا کہ میرا خیال ہے کہ اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم شاید لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں بالکل کہ یہ ساری چیزیں. تو ایک تو یہ کہ افتخار بھائی جو ہے وہ میرے کیونکہ سگے تعزیت بھائی تھے, بڑے بھائی تھے, اور ایک عرفان میں بڑی پوسٹ پہ تھے. سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے تھرو بھی ان کا شکریہ ادا کروں کہ آج انہوں نے اس مقام پہ بٹھا دیا کہ آج میں کہیں ان کے لیے بات کر رہا ہوں. تنویر ہاشمی صاحب کا بہت شکریہ, سلیم خان صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا. دوسرا میں یہ بھی عرض کرتا چلوں, ہماری میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان جو ہے, میں اس کا ایگزیکٹو ممبر بھی ہوں. اوکے. اور بہت نفیس اور اچھی شخصیت کو کب اقبال جی صاحب بالکل ملاقات آپ کی بھی ملاقات ہے ان سے, میں ان کی بھی تعریف کرنا چاہوں گا. دوسرا یہ کہ میں پاکستان ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسیشن کا بھی حصہ ہوں, ان کی کور کمیٹی کا ممبر ہوں. اور تیسرا یہ کہ ایک چھوٹی سی میری لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے, وہ یہ کہ ایک فاؤنڈیشن ہے کھلونا فاؤنڈیشن, جو یوگی وجاہت صاحب نے بنائی ہے. ٹھیک ہے. بہت مشہور پاکستان کے یوگا ایکسپرٹ ہیں جی. اور میرا خیال ہے یوگا میں پاکستان میں ان سے بڑا کوئی نام نہیں ہے. تو میں ان کا بھی, ان کی یوگا کیا کہتے ہیں کھلونا فاؤنڈیشن کا بھی ایگزیکٹو ممبر ہوں. اوکے. تو ہم پورے پاکستان سے بچوں کے لیے کھلونے جمع کرتے ہیں, اور ہم وہ ٹوائے جمع کرتے ہیں جو یوز لیس ہیں, جو خراب ہو گئے ہیں, جو ٹوٹے ہوئے ہیں, خراب ہیں. تو میری آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ کھلونے ہمیں دیں, کھلونا فاؤنڈیشن کو دیں, اور ہم ان کھلونوں کو ریپیئر کر کے, صاف کر کے اس کو پیک کرتے ہیں. سیلاب زدگان جو بچے ہیں ان کو دیتے ہیں, جن بچوں نے کبھی کھلونوں سے نہیں کھیلا ان بچوں کو کھلونے پرووائڈ کرتے ہیں, اور بہت بڑے پیمانے پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور اس میں یوگی وجاہت صاحب جو ہیں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, اور شاید لوگوں کو یہاں پر نہیں پتا. دیکھیں فلڈ ریلیف فنڈ جو چل رہے ہیں, جو سلسلے چل رہے ہیں, اس میں لوگوں کو خوراک کی ضرورت ہے, چیزوں کی ضرورت ہے, مگر کیا بچوں کو کھلونوں کی ضرورت نہیں؟ بالکل ہے. تو یہ سوچ ان کی ہے, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور اس ٹیم کا حصہ ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں اس ٹیم کا حصہ ہوں. تو الحمدللہ کوشش ہے کہ اس کے ساتھ چلیں. ایک ہماری ایک اور آرگنائزیشن ہے جوائنٹ ہینڈ فاؤنڈیشن ہے, میں اس کا بھی حصہ ہوں. تو ہیرا انیس اور نگہت آپا اس میں ہوتی, ان لوگوں کے ساتھ جو ہے کل ہماری ایک میٹنگ بھی تھی, اس میں بھی شامل تھا. تو بہرحال مختلف لوگوں کے ساتھ ڈفرینٹ جگہ پہ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے, اور جو بھی اس ملک کے لیے بہتر کام کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ٹائم دیں. ایک انسان کی روح کو کتنی تسکین ملتی ہے فلاحی کام کر کے؟ دیکھیں جی, میرا تو ماننا یہ, کیونکہ سلمان کارپوریشن میں ہوتے ہوئے ہم بھی بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, مگر کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتے. تو سکون تو سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کاموں کو خاموشی سے ہی کیا جائے تو بہتر ہے. بالکل صحیح نا. مگر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے, جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وجاہت بھائی جو کام کر رہے ہیں کھلونا فاؤنڈیشن کے لیے, اس کو ہائی لائٹ کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ اگر لوگ اپنے گھر میں بچے بڑے ہو گئے, کھلونے ابھی تک پڑے ہیں, پھینک دیتے ہیں, کبھی پھینک دیتے ہیں, جی, تو وہ کھلونے ہمیں دے دیں, ہم ان کو بچوں تک پہنچا دیں گے. بالکل صحیح نا. دیکھیں آپ پرانے کھلونے ہمیں دیں گے, ہم اس پرانے کھلونے کو یوٹیلائز کر لیں گے, صاف کر لیں گے, ریپیئر کر لیں گے, اور وہ کسی بچے کے لیے کارآمد ہو جائے گا. بہت بڑھیا. مگر اس کی خوشی اس کھلونے سے کتنی ہوگی اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. بالکل صحیح نا. تو بہت بڑا کام ہے اگر کوئی سوچے, اور کیونکہ وجاہت بھائی اس کام کو کر رہے ہیں تو مجھے بڑا سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ اس کام میں ہاتھ بٹایا جائے ان کا. بالکل. میں ہر فورم پہ ان کے لیے ضرور بات کرتا ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں, لوگ کھلونے پھینک دیتے ہیں, ویسٹ کر دیتے ہیں. کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کباڑ میں دے دیتے ہیں, فری آف کاسٹ دے دیتے ہیں کہ بھائی ہاں تم اپنے گھر سے, ہم کچرا ہمیں نکالنا ہے. تو یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ سے رابطہ کس طرح ہو سکتا ہے جو فاؤنڈیشن کی آپ نے دیکھیں جی, کھلونا فاؤنڈیشن جو ہے میں اس کا وہ شیئر کر لوں گا آپ سے, تو آپ چاہیں تو اس کو چلائیں بھی اپنے چینل پہ, اور ساری ڈیٹیلز میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. اور آپ اب تو کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ کوئی ایسی بیگز یا ایسی چیزیں رکھیں جس میں لوگ اپنے کھلونے ڈال کے چلے جائیں. اس طرف بھی کام کر رہے ہیں, اور ویسے جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں سے رابطہ بھی کر رہے ہیں, اور دوسرے پیجز کے ذریعے بھی بات چیت چل رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ چاہے گا تو بہتری آئے گی انشاءاللہ. تو یوگی وجاہت صاحب نے کب سے انعقاد کیا تھا اس فاؤنڈیشن کا؟ میں اس حوالے سے تو اویئر نہیں ہوں, کیونکہ میں وجاہت بھائی کے ساتھ ابھی ریسنٹلی شامل ہوا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں جہاں کہیں بھی کسی بھی چینل پہ بیٹھتا ہوں تو ضرور یہ بات کرتا ہوں کہ آپ اپنے کھلونے
مگر وجاہت بھائی یہ کام کافی عرصے سے کر رہے ہیں، آج سے نہیں کر رہے، بہت عرصے سے کر رہے ہیں، اور اس میں میرے علاوہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہیں جو اس کام میں ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. اور کیونکہ ان کا ماشاءاللہ ایک آپ کو پتہ ہے وجاہت بھائی کا ایک نام ہے، سیلیبریٹی ہیں وہ تو ایک بہت بڑی، بالکل بالکل. تو ہم تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں، مگر وہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. مگر ان کی سوچ کو سلام ہے، انہوں نے کتنا اچھا سوچا، بچوں کے لیے سوچا. بالکل ڈیفرنٹ ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، آؤٹ آف دی باکس جا کے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے کوئی فنڈ نہیں مانگ رہے، کوئی چیز نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے آپ کے گھر کے ٹوٹے ہوئے کھلونے یا جو کھلونے جن سے آپ کے بچے نہیں کھیلتے وہ ہم مانگ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم آپ سے کچھ نہیں. بالکل. عوام سے تو میں درخواست کروں گی کہ کھلونا فاؤنڈیشن پر یہ جو کھلونے اپنے بچوں کے ہیں، آپ کے جو آپ کے بچے استعمال بھی نہیں کرتے، بچے کیا کرتے ہیں ہمارے جب تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں اپنے کھلونوں کو ہی توڑ پھوڑ دیتے ہیں. تو جب وہ توڑ پھوڑ دیتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب آپ کے گھر میں صرف یہ کچرے کی مانند ہے، اس کو ویسٹ کرنا ہے. تو ویسٹ نہ کریں، کھلونا فاؤنڈیشن کی جانب بڑھیں اور اپنے بچوں کے کھلونے ان کو دیں تاکہ آپ کے بچوں کے فالتو کھلونے سے کسی اور کے بچے کی جو ہے وہ زندگی اچھی ہو جائے، اس کے چہرے پہ ایک مسکان آ جائے. اگر آپ کسی کی مدد کریں گے تو اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا. اگر آپ اس طرح سے سوچیں گے، اچھا ہمارے یہاں پر سوچنے کا بھی، سوچ کی بھی ڈیفرنٹ زمرے ہیں نا، کوئی اس طرح سے سوچتا ہی نہیں ہے. دراصل کہکشاں آپ کو ایک بات عرض کر رہا ہوں، بات دراصل یہ ہے کہ اس کراچی شہر کے اندر بہت ہی اچھے لوگ بستے ہیں، بالکل، اور بہت درد مل دل رکھنے والے رستے ہیں. خیر اس ملک میں ہی ایسا نہیں ہے کہ لوگ اچھے نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ بستے ہیں. ہر قومیت کا شخص جو ہے اس کراچی میں موجود ہے، چاہے وہ کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتا ہو، ہمارا بھائی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں میں نے تو اتنا جانتا ہوں کہ جس نے عصبیت پہ لڑوایا وہ ہم میں سے نہیں، بالکل صحیح نا، قرآن شریف کے الفاظ ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنا دل جو ہے وہ سب کے لیے کشادہ رکھیں. تو میرا خیال ہے یہ شہر جو ہے سب کے لیے کشادہ ہے اور سب کو جگہ دیتا ہے کہ آئیں لوگ یہاں پہ رہیں. مگر آج کل اس شہر کے اندر جس طریقے کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بڑا ایک سیٹ بیک ہے. وہ بہت ڈرتے ہیں لوگ. اور یقین کریں میں خود اس کا وکٹم ہوں. اوکے. 3 دفعہ میرے ساتھ ڈکیتی ہو چکی ہے. اللہ اکبر. اور میری ٹانگ پہ بھی گولی لگی ہے. تو بہرحال بھگتا ہے میں نے ایک دور میں. مگر اس شہر کے اندر ابھی بھی بزنس مین بزنس بھی کر رہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. مگر عرض کرتا چلوں کہ شاید شہر کو بہتر سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ گورنمنٹ یہ کر دے یا فلانا کر دے، مگر بات دراصل یہ ہے کہ گورنمنٹ جو اپنے طور پہ بہتر کر سکتی ہے وہ کرے. مگر بحیثیت ایک شخص کے یا ایک انسان کے ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں اس کی طرف بھی دیکھا جائے. بالکل. ہم انفرادی طور پہ اپنے معاشرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں یہ بھی اہم بات ہے، سوچنے کی بات ہے. اور جیسے کہ سرفراز بھائی آپ نے ذکر کیا کہ آپ خود اس کے وکٹم ہیں. آج کل تو یہ حالات ہیں کہ کوئی اگر پیچھے سے آ کے صرف آپ سے راستہ بھی پوچھتا ہے تو روح فنا ہو جاتی ہے کہ اللہ نہ کرے یہ جو ہے موبائل نہ چھیننے آیا ہو، یہ کچھ نہ کر دے، کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے. اور کراچی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ سنیچنگ سے محفوظ ہو. دیکھیں یہ تو وہ چیزیں ہیں جو رپورٹ ہوتی ہیں. کتنی ایسی چیزیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتی نا. ایگزیکٹلی ایسا ہے. ان کو آپ کیا کریں گے. مگر بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ جی اس شہر میں جس طریقے سے بزنس مین بزنس کر رہا ہے، یقین کریں ہمیں کیا پرابلم نہیں ہے اس شہر میں. روڈ ہمارے پاس نہیں ہے، پانی ہمارے پاس نہیں ہے، بالکل بجلی ہمارے پاس نہیں ہے، گیس ہمارے مگر پاس گیس ہمارے پاس نہیں ہے. مگر ان سب چیزوں کے باوجود جتنا بزنس ہے وہ اس شہر سے جنریٹ ہوتا ہے. بالکل الحمدللہ. صحیح نا. یہ شہر ہر کسی کو جگہ دیتا ہے رہنے کے بے لیے. شک. یہ شہر کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتا. بے شک. یہ شہر جب مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو چاہے وہ کسی بھی ملک کے کونے سے کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو جائے اس کے لیے یہ شہر مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. تو میرا اپنا خیال کیونکہ میں اس شہر کا رہنے والا ہوں اور میں یہ نہیں کہتا، پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی عصبیت کی بات نہیں کر رہا، مگر میں بہت کھلے دل سے بات کر رہا ہوں کہ یہ شہر سب کو جگہ دیتا ہے تو ہمیں بھی پھر کسی کو جگہ دینی چاہیے. بالکل صحیح بات تو ہے. لوگ ہمیں بھی اپنے دلوں میں جگہ دیں. بالکل بہت خوبصورت بات. سرفراز بھائی کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو؟ دیکھیں جی میرا تعلق ایک فوڈ کمپنی سے ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم کوالٹی پروڈکٹ بناتے ہیں اور لوگوں کو کوالٹی پروڈکٹ دیتے ہیں. تو میں صرف اپنے دیکھنے والوں سے یہ کہوں گا کہ جب آپ پیسے خرچ کرتے ہیں تو ضرور دیکھیں کہ کسی ایسی جگہ پیسے کو خرچ کریں جہاں سے آپ کو ایک کوالٹی چیز ملے. بالکل. اپنے بچوں کو کوالٹی پروڈکٹ کھلائیں. دیکھیں ہم ایک غیر معیاری چیز کھا کر اس سے زیادہ خرچہ کرتے ہیں
ہاسپٹل میں داخل ہو جاتے ہیں یا دوائیاں ہمیں لینی پڑتی ہیں، تو کیوں نہ کہ مناسب پیسوں میں کوالٹی پروڈکٹ خریدی جائے، وہ کوئی بھی ہو، وہ سلمان ہو یا کوئی اور چیز ہو یا برگر ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو کیوں نہ کوالٹی پروڈکٹ خریدی جائے۔ بالکل ہمارے زمانے میں تو والدہ جو ہے وہ روٹی کے اندر گھی اور چینی ڈال کے لپیٹ کے دے دیتی تھی۔ اسی سے جو ہے وہ مزہ دوبالا ہو جاتا تھا۔ سلمان فوڈ کی جانب جناب آپ سب کو سے گزارش ہے کہ آئیں، اور بہت ہی زبردست اور امیزنگ پروڈکٹس ہیں ان کے۔ سرفراز بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ پھر کا، آپ آپ نے سے انوائٹ ملاقات۔ کیا، تھینک یو سو مچ۔ یو ویلکم جی ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سی سہیلی کو اجازت، انشاءاللہ کل نہیں آپ لوگوں سے پیر کو ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائے دباد، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔